अरबी मालिक हर रात 6 घोड़ियों का दूध पीता। जो लड़की मालिक को घोड़ी का दूध पिलाती है, अगली सुबह उसे 10,000 दिरहम मिलता। मैं भी उस अरबी के फार्म हाउस पर काम करती थी। एक रात सोचा कि आज मैं अरबी को दूध पिलाती हूँ, 10,000 दिरहम भी मिल जाएंगे। मगर उस रात मेरे होश उड़ गए। अरबी ने 10,000 दिरहम देकर, शादी से पहले ही मैं जानती थी कि मेरे शौहर की नौकरी दुबई में है, लेकिन जब मैंने ये सुना कि शादी के बाद वो मुझे भी दुबई ले जाएगा तो मेरी खुशी की तो इंतहा न रही थी। मैं गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। मैंने तो आज तक शहर नहीं देखा था, और दुबई। जब से मुझे ये मालूम हुआ था कि सलमान मुझे शादी के बाद दुबई ले जाएगा, मैं तो अपनी सहेलियों के सामने इतराई इतराई फिरती थी। लगता था कि हवाओं में परवास कर रही हूँ। बिलाशुबा मैं बेहद खूबसूरत हसीन लड़की थी, और सलमान की अम्मा मेरे हुस्न पर ही तो फिदा हुई थी। वो मेरी अम्मा की दूर की खाला की बेटी थी, लेकिन वो लोग शहर में रहते थे। मैं तो यही बड़ी खुश थी कि चलो गांव से जान छूटेगी, शहर में रहूंगी। लेकिन जैसे ही सलमान ने मेरी तस्वीर देखी तो वो शायद मेरी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। कहने लगा, बीवी को दुबई साथ लेकर जाऊंगा। जब मेरी सास ने मुझे ये खबर सुनाई थी तो मेरे तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरी सहेलियाँ मुझे हसरत भरी निगाहों से देखती थी, कहती थी, शब्बो तेरी किस्मत तो बड़ी चमकी है, तू सीधी विलायती मेम बन जाएगी। ये सुनकर खुद ब खुद ही मेरा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। अपनी शादी की तैयारी पर मैंने सारे जोड़े शहर से ब्रांड के मंगवाए थे। मैंने कहा कि ये चमकते दमकते जोड़े दुबई में किसी को पसंद नहीं आने। मैंने तो वैसे भी वहाँ जाके मेम साहिबा बन जाना है। बहरहाल जैसे जैसे मेरी शादी का वक्त करीब आ रहा था, मुझे ये घड़ियाँ भी बहुत तवील लग रही थी। मैं तो चाहती थी कि यह वक्त हवा की तरह उड़ जाए और मैं भी हवा में परवास करती हुई सलमान की संगत में दुबई पहुंच जाऊं। मेरी शादी हुई और मैं गांव से शहर आ गई। शहर का घर सलमान का बस 3 कमरों पर मुश्तमिल था। हालांकि गांव का घर काफ़ी खुला और बड़े सहन का था। शुरू में तो मुझे शहर के इस छोटे से दड़बे नुमा घर में बड़ी घुटन का एहसास हुआ, लेकिन फिर बहरहाल ये तसल्ली थी कि ये मेरी मुस्तकिल क़यामगाह नहीं है, मुझे तो दुबई जाना है। छोटे छोटे कमरे थे, जिसमें से एक कमरा मेरा और सलमान का था। बहरहाल रात को सलमान मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता और मैं उसे दुबई के किस्से सुनने लगती, क्योंकि मेरी सारी दिलचस्पी इस वक्त दुबई था। सलमान ने भी मेरा वीज़ा लगने के लिए दे दिया। बस अब मैं दिन रात दुआएं करती थी कि जल्द से जल्द मेरा वीज़ा लग जाए और मैं दुबई चली जाऊं। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया जिस दिन मुझे सलमान ने मेरे वीज़ा लग जाने की खुशखबरी सुनाई। उस दिन तो मुझे लगा कि मैं पूरी दुनिया ही फतह कर चुकी हूँ। मैं इतनी खुश थी कि शायद मेरे पास अपनी खुशी को लफ्ज़ों में बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ रहे थे। बहरहाल वो वक्त भी आ गया कि जब मैंने पहली बार कराची का एयरपोर्ट देखा और फिर वहाँ से जहाज़ का सफ़र। जहाज़ में बैठते ही मुझे खौफ ने आन घेरा था। जब जहाज़ परवास करने लगा तो मेरा दिल ही बैठने लगा था। मैंने सलमान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही जहाज़ के बाहर के नज़ारे देखकर मैं अपने होश व हवास खो बैठी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सलमान के साथ ये पहला सफ़र था जो बहुत ही खूबसूरत गुजरा था। मैंने सलमान से कहा कि मुझे पूरे दुबई की सैर करवाए। वो भी सर हिलाकर मेरी हर बात की तायीद करने लगता। जैसे ही हम दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचे, मेरा ख्याल था कि सलमान की कोई गाड़ी आएगी और हमें बिठाकर अपने साथ एक लग्जरी से अपार्टमेंट में ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सलमान ने एक टैक्सी रोकी, उसमें सामान रखा। मैं पिछली नशिस्त पर सलमान के साथ ही बैठ गई। सलमान से पूछने लगी कि उसका घर कैसा है, कहीं शहर के घर की तरह छोटा सा तो नहीं, क्योंकि मुझे गांव के खुले बड़े सहन और बड़े बड़े कमरों में रहने की आदत थी। सलमान ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, तुम खुद जाकर देख लेना। टैक्सी का सफ़र शुरू हुआ और टैक्सी एक बंगले के सामने जाकर रुक गई। थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ कि मेरा शौहर इतना अमीर है, दुबई में बंगले में रहता है, तो फिर पाकिस्तान में इतना छोटा सा फ्लैट क्यों। मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे शौहर ने मुझे टैक्सी से नीचे उतरने के लिए कहा। मैं टैक्सी से नीचे उतर गई। सलमान ने अपना सामान टैक्सी से निकाला और टैक्सी वाले को किराया देकर चलता किया। अभी मैं पूछ रही थी कि सलमान के इतना बड़ा बंगला आपका है क्या? उसी वक्त चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और सलमान से कहने लगा, तुम्हें साहब ने भी कहा था कि 1 हफ्ते में वापस आ जाना, और तुम पूरा महीना पाकिस्तान में लगा कर आ रहे हो। चौकीदार ने बड़े सख्त लहजे से सलमान से बात की। सलमान ने कहा, मेरी शादी थी इसीलिए 1 महीना लग गया, और ये मेरी बीवी है। आज के बाद ये भी मेरे साथ इस घर में मुलाजमत करेगी। ये सुनकर मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। तो क्या सलमान इस बंगले में मुलाजमत करते थे और मुझे भी दुबई में एक मुलाजमा बना कर लाए थे?
یہ سب کچھ سن کر تو مجھے لگا کہ میں غش کھا کر یہیں پر گر جاؤں گی۔ میں چکرا کر گرتے گرتے بچی تھی کہ سلمان نے میرا بازو پکڑا۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا تو ہم دونوں بنگلے کے اندر چلے گئے۔ وہ بنگلہ نہیں، ایک بہت بڑا محل تھا، اتنا بڑا کہ شاید میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ اس بنگلے کے اندر ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بھی تھا۔ بہرحال مین گیٹ سے لاؤنج کے دروازے تک جاتے ہوئے ہمیں 10 منٹ چلنا پڑا۔ اتنا بڑا باغیچہ اور بنگلہ تھا کہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا۔ جب ہم دونوں لاؤنج میں پہنچے تو سامنے بڑے سے صوفے پر ایک عربی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ اپنا سفید جبہ پہنے ہوئے سلمان کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، اگر تم آج بھی واپس نہ آتے تو میں تمہیں نوکری سے ہی فارغ کر دیتا۔ سلمان ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے معذرت کرنے لگا، کہنے لگا، شادی تھی میری اور بیوی کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو ایک ملازمت چاہیے جو کہ پاکستانی ہو، اسی لیے بیوی کا ویزا لگنے میں 1 مہینہ لگ گیا۔ سلمان کی بات میرے لیے بہت بڑا انکشاف تھی۔ سلمان مجھے ملازمت کے لیے یہاں لایا تھا، وہ بھی گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ تو یہ تھی میری قسمت جس پر میں گاؤں کی ہمجونیوں کے سامنے اتراتی پھر رہی تھی، شیخیاں بھگار رہی تھی۔ ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس عربی شخص نے مجھ پر سرسری سی نظر ڈالی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، کوارٹر میں جا کر آرام کرو، کل سے اپنی بیوی سے کہنا کہ گھوڑوں اور گھوڑیوں کی دیکھ بھال وہی کرے گی۔ عربی کا انداز بڑا ہی مدافعانہ سا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سلمان مجھے پھر سے باہر کوارٹر کی طرف لے گیا۔ جیسا کمرہ شہر کے فلیٹ میں تھا، اس سے بھی چھوٹا کمرہ ہمارا کوارٹر تھا جہاں مجھے اور سلمان کو رہنا تھا۔ میں نے بڑے تعصب سے سلمان کو دیکھا، مگر وہ تو جذبات سے عاری شخص لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، اس لیے آپ میرا دبئی کا ویزا لگوانا چاہتے تھے؟ کیا میں کوئی ملازمہ یا نوکرانی ہوں جو یہاں پر کام کروں گی؟ پورے گاؤں میں میرے ابے کے ٹھاٹھ ختم نہیں ہوتے، میں یہاں پر گھوڑوں کا استبل سنبھالوں گی؟ میری بات سن کر سلمان مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کسی جاگیردار کی بیٹی نہیں ہو تم، اپنے گھر میں بھی تم گائے بھینسیں ہی پالتی آئی ہو، یہاں بھی تمہیں بس ایسا ہی کام کرنا ہے۔ دیکھو، تم کوئی نواب زادی نہیں ہو۔ اگر میں دبئی میں اچھے پیسے کما رہا ہوتا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم جیسی گاؤں کی جاہل لڑکی سے شادی کرتا، یہیں دبئی کی کسی شہزادی سے نہ کر لیتا؟ سلمان کی باتیں سن کر میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے تھے۔ پہلے تو میں جی بھر کر روئی، اور افسوس مجھے اس بات پر بھی تھا کہ سلمان نے مجھے ایک بار بھی جھوٹی تسلی نہیں دی تھی کہ بس چپ چاپ خاموشی سے مجھے روتے دیکھتا رہا۔ پھر کوارٹر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس چھوٹے سے دڑبے نما گھر کو بڑی نفرت سے دیکھا، لیکن بہرحال میں کیا کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ ظاہر ہے جیسی تیسی بھی تھی، زندگی تو مجھے سلمان کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ ملازمین کا کھانا الگ ہی بنتا تھا اور زیادہ تر دال سبزی پر مشتمل تھا، بس اتوار کے اتوار ہی بریانی کھانے کو ملتی تھی۔ اگلے ہی روز سلمان مجھے وہاں پر بنے ہوئے فارم ہاؤس میں لے گیا جہاں گھوڑوں کا استبل تھا۔ ایک نظر 2 عربی نسلی گھوڑے دیکھ کر میری آنکھیں چندیا سی گئی تھیں، لیکن وہ گھوڑے جہاں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، صحت میں بھی تھے، اور مجھے شروع ہی سے گھوڑوں سے خوف آتا تھا۔ میں تو گاؤں میں آج تک ٹانگے پر نہیں بیٹھی تھی۔ بہرحال مجھے سارا کام وہاں موجود ایک ملازم نے سمجھا دیا۔ مجھے گھوڑوں کا کھانا کھلانا تھا، اور ان گھوڑوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ہاتھوں سے ہی چارہ کھاتے تھے۔ ملازم نے یہ بھی کہا کہ عربی کو اپنے گھوڑے اور گھوڑیوں سے بڑی محبت ہے۔ بہرحال میں خدمت پر مامور تھی، اسی لیے لگ گئی۔ لیکن میرے لیے قابل تشویش بات یہ تھی کہ وہ عربی روزانہ مختلف قسم کی گھوڑیوں کا دودھ نکلوا کر ایک ڈول میں ڈلواتا اور ایک خوبصورت دوشیزہ وہ دودھ عربی کے کمرے میں لے جاتی۔ سب ملازمین سے مجھے یہ سننے کو ملتا کہ رات جو لڑکی عربی کے لیے دودھ لے کر گئی تھی، عربی نے اسے لاکھوں درہم دیے ہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ظاہری سی بات ہے اس عربی نے رات کو اس لڑکی کے ساتھ کچھ اچھا سلوک تو نہیں کیا ہوگا، لیکن میں اس وقت دنگ رہ گئی جب میں نے یہ سنا کہ وہ عربی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کام غلط نہیں کرتا۔ پہلے تو مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ایک بار جب رات کو میں نے گھوڑیوں کا دودھ نکال کر ڈول میں ڈالا تو وہاں آنے والی خوبصورت دوشیزہ سے پوچھ ہی لیا کہ رات عربی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں، بس گلاس میں دودھ ڈلواتا ہے اور پیتا رہتا ہے، اور جیسے ہی دودھ ختم ہوتا ہے بستر پر لیٹ کر سو جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہی لاکھوں درہم ہمارے ہاتھ میں رکھ کر ہمیں بھیج دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت انوکھی تھی۔ بہرحال میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور اپنے کام سے کام رکھنے لگی، لیکن میرے غصے کی انتہا اس وقت عروج پر پہنچی جب میری تنخواہ کے سارے پیسے بھی سلمان نے اپنے گھر والوں کو بھجوا دیے۔ اس دن میری سلمان سے خوب لڑائی جھگڑا ہوا۔
میں نے کہا وہ ہوتا کون ہے میری محنت کے پیسوں کو اپنے گھر والوں کے پاس بھیجنے والا؟ میری بات پر سلمان ہتے سے اکڑ گیا، کہنے لگا کہ تم میری بیوی ہو، تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے، اور یہاں پر نوکری تمہارے باپ نے نہیں لگوائی، میں نے تمہاری لگوائی ہے۔ مجھے سلمان کی بات سن کر افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ پورا دن محنت میں کروں اور کھا جائیں اس کے گھر والے؟ میں شروع سے ہی کام چور قسم کی لڑکی تھی، اپنے گھر میں بھی بہت مشکل سے ہی کوئی کام کو ہاتھ لگاتی تھی، اماں کے کوسنے سن لیتی تھی لیکن کام نہیں کرتی تھی۔ اس کے باوجود میں دبئی میں گھوڑوں کی خدمت کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں کیا آ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگلی صبح نے سلمان سے صاف کہہ دیا کہ میں گھوڑوں کے استبل میں کام نہیں کروں گی، وہ مجھے پاکستان بھیجے اور یہاں کسی اور ملازمہ کا انتظام کرے۔ میری بات سن کر سلمان ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ بھول جاؤ کہ 5 سال سے پہلے تم پاکستان جا سکتی ہو، تم یہیں رہو گی اور یہیں کام کرو گی، اور اگر تم نے نخرے دکھانے کی کوشش کی تو میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سلمان اس قسم کا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک بار میں گھوڑوں کا دودھ ڈول میں ڈال رہی تھی کہ وہ عربی استبل میں آ گیا۔ کافی دیر مجھے توجہ سے دیکھتا رہا اور پھر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم سلمان کی بیوی ہو؟ میں نے کہا جی مالک، میں سلمان کی بیوی ہوں۔ کہنے لگا بہت خوبصورت ہو، تمہیں اس کالے سلمان میں نظر کیا آیا؟ یہ کہتے ہوئے میرے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اپنی تعریف سن کر عورت پگھل ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا بس میری قسمت پھوٹی تھی جو سلمان سے میری شادی ہو گئی۔ میرے منہ سے یہ سن کر وہ مزید سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا کیا بات ہے، تم اپنے شوہر سے خوش نہیں ہو؟ میں نے کہا وہ مجھے دھوکے سے یہاں لایا ہے، میں اپنے گاؤں میں بڑی ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی گزارتی ہوئی آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ذرا سا مسکرایا اور پھر نہ جانے اسے کیا سوچی، اس نے جیب میں سے اپنا بٹوا نکالا اور مجھے 1000 درہم کا نوٹ پکڑا دیا، کہنے لگا اور پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ میں نے وہ 1000 درہم کا نوٹ سلمان سے بھی چھپا لیا، لیکن ایسی مہربانیاں وہ عربی مجھ پر اب آئے دن کرنے لگا تھا۔ کبھی 500 درہم دے دیتا، کبھی 1000 درہم۔ لیکن ایک بار سلمان مجھ سے کہنے لگا تم ذرا عربی سے دور دور رہا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اچھا شخص نہیں ہے، اس کے سامنے کبھی میری برائی مت کرنا۔ ہم دونوں کے بیچ جو بھی لڑائی جھگڑا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کبھی بھی اپنی کمزوری اس شخص کے سامنے مت رکھنا۔ سلمان کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، لیکن میرا دل خوف کے ہلکورے کھانے لگا تھا کہ میں تو سلمان کی ساری باتیں اسے بتا چکی ہوں، اور پھر مجھے مفت پیسے کھانے کی عادت بھی تو پڑ چکی تھی۔ ایک دن سلمان نے میری ماں سے میری بات کروائی تو اماں کہنے لگی کہ چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا اور میں نے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں، اسی لیے شادی پر ضرور پہنچ جانا۔ یہ بات جب میں نے سلمان سے کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ابھی پاکستان مجھے نہیں لے کر جائے گا۔ میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی تھی، مجھے ہر قیمت پر اپنی بہن کی شادی دیکھنی تھی اور پاکستان بھی جانا تھا۔ اسی لیے گھوڑیوں کو دودھ نکال کر جب میں نے ڈول میں ڈالا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار عربی کو دودھ کا ڈول کمرے میں دینے جاؤں گی، وہ مجھے لاکھوں درہم دے گا اور اسی سے میں اپنی ٹکٹ کٹوا کر پاکستان لوٹ جاؤں گی۔ رات کے وقت میں نے ڈول دودھ سے بھرا تو خوبصورت سی دوشیزہ مجھ سے وہ ڈول لینے آ گئی۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، آج عربی مالک کو دودھ کا ڈول میں دینے جاؤں گی۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی ہاں جاؤ، لیکن بہت پچھتاؤ گی، یہ کام تمہارے جیسے لڑکی کے بس کا نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھے بتایا میں گمسم سے کھڑی رہ گئی۔ وہ لڑکی مجھ سے بات کر کے جا چکی تھی، دودھ کا ڈول میرے ہاتھ میں تھا۔ جب ملازم نے مجھے کہا کہ تم نے اس لڑکی کو واپس بھیجا ہے تو جاؤ اس عربی کے پاس اور دودھ کا ڈول تم لے کر جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے اپنا ایک ایک قدم بھاری لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں عربی کے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ غلط ہے، اور عربی اتنا بھی شریف انسان نہیں ہے۔ وہ ایسا انسان تھا جو سچ میں لڑکیوں کی مجبوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس کی مجھ پر نظر تھی اور اس نے جان بوجھ کر لڑکیوں کو جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا کہ عربی انہیں رات بھر کچھ بھی نہیں کہتا اور سب لاکھوں درہم دیتا ہے۔ ساری حقیقت جان کر بھی میں اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں مار سکتی تھی، مگر اسی اثنا میں ایک عورت وہ آئی اور مجھے اندر چلنے کو کہا۔ دودھ کا ڈول میرے ہاتھ میں تھا، سامنے عربی بیٹھا صوفے پر بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ عورت جا چکی تھی۔ عربی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ میں نے ڈول سائڈ پر رکھا اور گھبراتے ہوئے سائڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اگر عربی نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں یہ دودھ کا ڈول اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں گی اور خود یہاں سے بھاگ جاؤں گی، مگر وہ مسلسل میری آنکھوں کی پتلیوں پر غور کر رہا تھا۔ شاید وہ سچ میں چہرے پڑھنے کا فن جانتا تھا۔
وہ سمجھ چکا تھا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ پھر ابھی نے اپنی ٹیبل کی سائڈ سے نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور میرے سامنے رکھ کر کہنے لگا، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، چاہو تو یہ نوٹ پکڑو اور پھر یہ دودھ مجھے پلاؤ۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، اور ہاں، اگر جانا چاہو تو کس نے روکا؟ دروازہ کھلا ہے، تم جا سکتی ہو۔ ویسے بھی میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھا کر گنے، وہ سچ میں 10,000 درہم تھے۔ میں نے وہ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا، مالک، آپ نے غلط بوتل کو منہ لگانے کی کوشش کی ہے، معاف کیجیے گا، یہ آپ کے پیسے آپ کو ہی مبارک۔ میں کل اپنے وطن واپس جا رہی ہوں۔ مجھے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلی آئی اپنے شوہر سلمان کے پاس۔ وہ جیسا بھی تھا میرا اپنا تھا، میرا محرم تھا اور میرا محافظ۔ جیسی حفاظت وہ میری کر سکتا تھا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سلمان کو ساری حقیقت بتا دی۔ سلمان نے وہ نوکری چھوڑ دی اور مجھے پاکستان واپس لے آیا۔